अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। कभी कभी इंसान इस तरह के हालात में फंस जाता है कि वो ऐसे काम भी कर गुजरता है जिसके ना करने की उसने कसम खाई होती है, या जो किसी ज़माने में उसको इंतहाई नापसंद होते हैं। कभी भी इसको मालूम नहीं होता कि आने वाला वक्त उसके लिए क्या खुशी या आजमाइश लेकर आएगा। ये भी शायद अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि अगर हमें मालूम हो जाए कि कब हम पर खुशी आएगी, ये कब हम पर आजमाइश आएगी, तो हम लोग जाने और क्या क्या करते फिरें। इंसान को कभी भी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि ये आपको ऐसी जगह मारते हैं कि आप न जिंदों में शुमार होते हैं और ना ही मुर्दों में आपको गिना जा सकता है। मेरा नाम दरख्शां था और मैं अपने ख़ानदान के लिए चमकता हुआ सितारा ही थी, और थी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से ज़्यादा मेरे लिए कुछ अजियत और ज़्यादा नहीं है। दुरुस्त कहा जाता है कि हर चीज़ हद में अच्छी लगती है। जब हम हद क्रॉस करने लगते हैं, सवाए खसारों के हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता। मेरे वालिदैन की शादी को 12 साल हो चुके थे, मगर अभी तक वो औलाद की खुशी से महरूम थे। अब्बा के 3 भाई थे और 2 बहनें थीं। एक बहन और भाई की अभी शादी नहीं हुई थी, और बाकी सब शादीशुदा और अपने घर बार वाले थे, मगर सब एक ही घर में रहते थे। दादा जान और दादी जान ने ये घर मिलकर बनाया था, और इसी वजह से उनको ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि इस घर का बंटवारा किया जाए। वो हमेशा यही कहते थे कि जिसको घर से जाना है, यूं सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद नहीं है, तो उसको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस घर का हिस्सा कभी भी नहीं किया जाएगा। इसको हिस्सों में बांटकर बदसूरत या शक्ल बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। कभी कभी वालिदैन भी बड़ी ज़्यादती कर जाते हैं, उनके साथ हद से ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं और उनके दिल में अपने खिलाफ बदगुमानी का बीज बो देते हैं। अपने औलाद को एक साथ देखने की ख्वाहिश में वो उनको एक ही डरबे में बंद करके घुटन ज़दा माहौल दे देते हैं, और सब लोग जगह यानी स्पेस ना मिल पाने की वजह से आपस में टकराते रहते हैं और छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफात जन्म लेते हैं, जो बाद में बड़ी दुश्मनियों में जाकर तब्दील हो जाते हैं। ये औलाद और इनकी बीवियों का हक है कि अगर वो अलग घर में रहना चाहें तो वालिदैन को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, मगर वालिदैन ये बात समझने को तैयार ही नहीं होते, बल्कि पहले वो इस बात को अपना हक कहते हैं, और अगर कोई औलाद इस हक की हक तलफी करना चाहे तो फिर वो इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। खैर, ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। मेरे वालिदैन की शादी को काफ़ी साल हो चुके थे, और जब इनको औलाद की खुशखबरी ना मिली और इनसे छोटे बच्चों को औलाद की कई कई बार खुशखबरी मिल गई, तो अम्मा मेरी डिप्रेशन में जाने लगी, क्योंकि वो घर की बड़ी बहू थी, और कई बार तो उनको ऐसा भी लगा कि जैसे अब घर वाले अब्बा की दूसरी शादी करवा देंगे, और इसी वजह से उनकी परेशानी थी कि बढ़ती ही चली जा रही थी। हमारे माशरे की सबसे नाकुस सोच ये है कि इनको लगता है कि किसी जोड़े को अगर औलाद की खुशखबरी नहीं मिली तो कमी यकीनन औरत में होगी। मर्द तो जैसे मुकम्मल बनकर आया है, उसके बाद कोई जोड़ा औलाद की खुशी से महरूम रहता है तो सबसे पहले मर्द की दूसरी शादी की जानिब भी तवज्जो दी जाती है। औलाद के ना होने की कमी इंसान को अंदर से दीमक की तरह चाट जाती है। घर में उनको और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घर वालों में से भी कभी किसी ने ताना नहीं दिया था, लेकिन जब दूसरे देवरों और नंदों के बच्चों की किलकारियां सहन में गूंजा करती थी तो इनका अंदर तक वहरान हो जाया करता था। मेरी दादी ने भी उनको कभी रवायती सासों की तरह ताने नहीं दिए थे, मगर उनको खुद इस चीज़ का एहसास होता था कि औलाद की कमी हर शय पर भारी थी। हर खुशी अब अधूरी लगने लगी थी। अब तो जो भी आता वो उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के मशवरे देता था, जबकि दूसरे लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो बे औलाद जोड़ा बैठा हुआ है उसने यकीनन हर जगह से इलाज करवा लिया होगा,
ہر حکیم سے دوائی لی ہوگی اور ہر پیر فقیر کے مزار پر ضرور گیا ہوگا، کیونکہ اولاد کی کمی ایسی ہے کہ انسان ان جگہوں پر بھی چلا جاتا ہے کہ شاید وہاں سے شفا ہو جائے، جہاں جانا ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے یا ان کے اصولوں کے خلاف ہوتا ہے۔ ان دنوں میری سب سے چھوٹی پھپھو کا رشتہ طے ہو گیا اور اماں اور ان کے درمیان کافی اچھا تعلق تھا۔ دونوں کے درمیان نند بھابھی سے زیادہ ماں بیٹی والا رشتہ تھا، اور اسی وجہ سے اس کی شادی پر اماں بہت زیادہ پریشان اور اداس تھی کہ ان کے جانے کے بعد وہ کیا کریں گی۔ ان کے ساتھ ہی تو تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ اپنا دل ہلکا کر لیا کرتی تھیں، اور پھپھو بھی کافی اچھی تھیں، اور اماں اگر کبھی مایوس ہوتیں تو وہ ہمیشہ ان کی دل جوئی کے لیے حاضر ہوا کرتی تھیں۔ اور اب ظاہر ہے اماں کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہی ہیں۔ اس وجہ سے ان کا دل ہر دم پریشان سا رہنے لگا تھا، اور ہر ایک کو یہ وجہ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی ان کے احساسات نہیں سمجھ سکتا، بلکہ سب نے یہی کہنا تھا کہ تم کیوں منہ بسور کر بدشگنی پیدا کر رہی ہو۔ مگر جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے تو اماں کی پریشانی تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ان کو یوں لگ رہا تھا کہ میں اپنا ایک مسیحا کھو دوں گی جو ان کے تمام غموں کو بہت اچھی طرح سے اپنے اندر جذب کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ انسان بڑا خود غرض واقع ہوتا ہے، اپنی خوشیوں کی خاطر کبھی کبھی کسی دوسرے کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اماں نے کسی کے سامنے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ ان کو ان کی نند کی رخصتی کی فکر ہو رہی ہے۔ اس کے بغیر اماں کیا کریں گی؟ خیر، ایک دن انہوں نے ابا سے اس بات کا اظہار کر ہی دیا کہ رمشا کی رخصتی کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری اپنی سگی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہو۔ میں جب اس گھر میں آئی تھی تو وہ چھوٹی سی تھی، اس کے ساتھ میرا تعلق پہلے روز سے ہی بہت خوبصورتی کے ساتھ جڑا تھا، اور وقت کے ساتھ وہ مزید خوبصورت ہوتا گیا۔ کسی بھی قسم کی زمانے کی ہوا اس کو بالکل بھی نہیں لگی، اور ہمیشہ اس نے مجھے اتنی عزت دی ہے اور محبت دی ہے۔ اب اس کی رخصتی کا سوچ کر میرا دل ہول رہا ہے اور بہت رونا آ رہا ہے۔ ابا نے میری اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس کو بیٹیوں کی طرح چاہتی ہو، لیکن اب ہم کیا کریں کہ یہ تو زمانے کا دستور ہے کہ بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے، چاہے ان کو ہم کتنا عرصہ کیوں نہ اپنے پاس رکھیں، ایک نہ ایک دن ان کو ان کے اصلی گھر میں بھیجنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے تم بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لو اور اتنا زیادہ مت سوچو، اس طرح تمہاری طبیعت خراب ہوگی تو تمہارا کون خیال رکھے گا؟ مگر پتہ نہیں اماں کی حساسیت تھی کہ اب بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور ان کے اندر برداشت کا مادہ بھی بہت کم ہو چکا تھا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شدید قسم کے ڈپریشن میں جا رہی ہیں۔ سب گھر والے حیران ہوئے کہ ایسی کیا بات ہے، کیونکہ سب کے نزدیک تو یہ تھا کہ کبھی کسی نے اپنی اولاد اور ان کو پیار جتانے سے منع نہیں کیا، تو ان کو کب اولاد کی کمی محسوس ہوئی؟ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اپنی اولاد پر پیار لٹانا اور اس کو سینے سے لگا کر سکون محسوس کرنے میں اور کسی اور کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی چیز ہی چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی گھر میں سکون سے کیوں نہ رہ رہا ہو، مگر اپنی چیز اور اپنے گھر کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ پھر کچھ ایسا ہی ہوا جب ابا نے سب کو بتا دیا کہ وہ رمشا کی رخصتی کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہی ہے۔ آپ سب کو تو پتہ ہے وہ رمشا کے ساتھ کتنی زیادہ اٹیچ ہے، اور اب اس کو یوں لگ رہا ہے کہ رمشا کی رخصتی بھی ہو جائے گی تو وہ گھر میں تنہا ہو جائے گی، کیونکہ باقی سب تو اپنے اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں۔ اس کے پاس سارا دن بیٹھنے کے لیے ویسے رمشا ہی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اس کی طبیعت یہی سوچ سوچ کر خراب ہو رہی ہے کہ تنہائی اسے مار ڈالے گی۔ اس بار سب کا منہ بن گیا تھا اور کہہ رہے تھے کہ بلا وجہ کی اوور ایکٹنگ کر رہی ہے، کبھی کسی نے اپنے بچے اٹھانے کے لیے اس کو منع نہیں کیا، وہ جب چاہتی ہے ان کے ساتھ پیار کرتی ہے۔
تو رمشا کی شادی میں کیوں بدشگونی پیدا کر رہی ہے؟ ان کی چھوٹی دیورانی کو اماں سے کچھ خاص مسئلہ تھا، کیونکہ گھر میں بے اولاد ہونے کے باوجود بڑے فیصلوں میں اماں کو ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے وہی خاندانی سیاست درمیان میں آ گئی تھی کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ جب میرے 2 بیٹے ہیں اور مجھے وہ اہمیت کیوں نہیں دی جاتی جو اہمیت راشدہ کو دی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ غبار نکالنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ آپ یقین کریں، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ جب سے اس بیچاری بچی کے دن طے ہوئے ہیں اس عورت نے رونا ڈالا ہوا ہے۔ اگر اس کی سگی بیٹی بھی ہوتی تو بھی اس کو ہر حال میں اس کی رخصتی تو کرنی ہی تھی۔ اماں کو ان کا یہ لہجہ بہت برا لگا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی میری کوئی ایسی نیت ہے، میں بس فطری طور پر پریشان ہو رہی ہوں۔ مگر پتہ نہیں کیوں سب گھر میں ان سے ایک دم کھچے کھچے سے رہنے لگے تھے، اور پھر خدا کا کرنا کچھ ایسا ہو گیا کہ اچانک ہی سارے گھر پر قیامت ٹوٹ گئی۔ کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور سارا الزام جانے کیسے اماں پر آ گیا۔ پھپھو کی شادی کی تیاریاں دھوم دھام کے ساتھ جاری تھیں۔ سب بہت زیادہ خوش تھے کہ گھر کی آخری شادی تھی اور کوئی بھی کمی نہ رہی۔ اس کے لیے ہر کوئی اپنی جانب سے بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ ایسی قیامت ان کی منتظر تھی جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اچانک ہی ایک شام ان کی جانب سے فون آیا اور انہوں نے کچھ ایسا کہا کہ دادی کے ہاتھوں سے فون گر گیا اور سب پریشانی سے ان کی جانیں بڑھے کہ ایسا کیا ہو گیا، کیونکہ دادی تو بہت مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ سب اپنی جانب سے کیا سرائیاں کر رہے تھے کیونکہ دادی اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، فون کے پار والے نے ہی کچھ ایسا کہا تھا۔ اس وجہ سے کسی کا بھی اندازہ درست ثابت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جو بات بتائی گئی تھی وہ تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور اماں نے کہا کہ کیا ہوا، آپ کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ پلیز ہمارا دم نکل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جو خبر میں تم لوگوں کو سنانے لگی ہوں اسے سن کر بھی دم نکل جائے گا۔ رمشا کے سسرال سے فون آیا تھا۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یہ بات نہیں جانتے تھے، مگر ہمارے بیٹے نے پہلے سے شادی کر رکھی ہوئی ہے اور اس نے یہ بات ہم سے بھی چھپائی ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہمارا بھانجا پاکستان لوٹا ہے تو اس نے ہی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان اپنی شادی کے لیے آئے گا، کیونکہ وہ وہاں پر اپنی مرضی کے ساتھ شادی کر چکا ہے، اور اس نے ہمیں اس وجہ سے نہیں بتایا تھا کہ ہم لوگ اسے بہت زیادہ فورس کریں گے اور اسے شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ اس کا پاکستان آنے کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ یہ بات اس نے ہماری ناراضگی کے ڈر سے چھپائی ہوئی تھی۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ اس پر دباؤ ڈالوں گی اور اس کو مجبور کروں گی کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر رمشا سے ہی شادی کرے، کیونکہ ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے رمشا ہی پہلی بہو کے طور پر اور خاندانی بہو کے طور پر تھے۔ ہم نے اس کو پہلے روز دیکھ کر ہی پسند کر لیا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے شادی کے لیے بھی جلدی مچائی تھی، مگر ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا وہاں پر کیا کارنامہ سر انجام دے چکا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو قبول نہیں کیا، لیکن میں اسے اس لڑکی کو طلاق دینے کے لیے راضی نہیں کر پائی، کیونکہ مجھے علم ہے کہ وہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ کی بیٹی سے شادی کے لیے وہ مان گیا ہے، مگر صرف میری بلیک میلنگ میں آ کر۔ سو جب میں نے بیٹیوں کی ماں بن کر سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو رمشا کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو سب سچ بتا دیا ہے، کیونکہ مجھے نہیں علم کہ کل اس کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتا ہے، اور میں کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتی، اس کو شادی کے لیے فورس نہیں کر رہی، اور آپ کو بھی سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ لوگوں سے معافی مانگ رہی ہوں کہ مجھے معاف کر دیں، مگر یقین کریں آپ کی بیٹی یقیناً کوئی بہت اچھا انسان ڈیزرو کرتی ہے۔ ہمارا بیٹا اس لائق نہیں تھا، اور مجھے اس چیز کا دکھ ساری عمر رہے گا۔
اور میں آپ سے ایک بار پھر معذرت کرتی ہوں۔ ہو سکے تو ہمیں معاف کرنے کا ظرف بڑا کر لیجیے گا اور اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیجیے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کال کاٹ دی۔ میری دادی کے ہاتھوں سے ریسیور گر کر فرش پر سجدہ ریزی کرنے لگا۔ سب بھاگتے ہوئے ان کی جانب آئے اور ان سے کہا کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں میچ کر رمشا پھپھو کو گلے لگا لیا اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ رمشا پھپھو کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی تو دادی بس روتی ہی رہیں اور پھر بڑی مشکل سے کہا کہ ان لوگوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے کیونکہ ان کا بیٹا دبئی میں پہلے ہی کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کر چکا ہوا ہے اور انہوں نے ہم سے معذرت کر لی ہے۔ یہ بات سن کر سب کے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ کسی نے اس نہج پر جا کر بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سب سکتے میں آ گئے تھے کہ چند دنوں بعد شادی تھی اور شادی کی تیاریاں مکمل تھی، دوسری جانب سے شادی کے لیے انکار ہو گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی نے بھی لڑکی والوں کی سچویشن جاننے کی کوشش نہیں کرنی تھی، کسی نے بھی یہ حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرنی تھی کہ قصور کس کا ہے اور بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ اس شادی کو کینسل کرنا پڑ گیا۔ سب نے لڑکی پر ہی الزام دھر دینے تھے کہ پتہ نہیں ایسا کیا عیب نکل آیا کہ جب سسرال والے اتنی دھوم دھام سے منگنی کر کے گئے تھے تو انہوں نے شادی سے چند دن پہلے شادی سے انکار کر دیا گیا۔ ہم اپنے لیے اتنے پریشان نہیں ہوتے جتنے معاشرے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور اس ایک لائن نے ہم سے زندگی میں جانے کتنے غلط فیصلے کروا لیے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری اذیت شاید وقت کے ساتھ کم ہو جائے مگر لوگ ہمارے ساتھ ہوئے حادثات بھولنے نہیں دیتے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پھپھو ڈپریشن میں چلی گئی تھی، سب اماں کو قصوروار ٹھہرانے لگے تھے کہ تم نے ہی ایسا کیا ہے۔ دراصل اماں کی چھوٹی دیورانی یعنی میری سب سے چھوٹی چچی اماں سے بہت زیادہ حسد کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے لوہا گرم دیکھ کر اس پر ضرب لگا دی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی کیونکہ چند دنوں میں سب گھر والے اماں سے واقعی بہت بدگمان ہو گئے تھے کہ تم نے بدشگنی پھیلائی تھی، اور اسی وجہ سے رمشا کی شادی اچانک ہی غیر متوقع طور پر ملتوی ہو گئی، بلکہ کینسل ہو گئی، اور سارا زمانہ طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ مگر کون جاتا ہے کہ تمہاری حسد کی نظر لگ گئی۔ یہ سن کر اماں پر تو آسمان ہی ٹوٹ گیا تھا کہ انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ سب لوگ اس حد تک بدگمان ہو چکے ہوں گے، اور انہوں نے دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ ایسا تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ میں رمشا سے حسد کروں گی؟ میں نے اسے بچوں کی طرح ہمیشہ ٹریٹ کیا ہے، تو کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ آپ کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے، کسی پر کیسے اتنا گھٹیا الزام لگا سکتے ہیں؟ میرے لیے وہ سچ میں بچوں کی طرح ہے، اور میں ممتا کے احساس کے طور پر ہی بیمار ہو گئی تھی کہ اس کی جدائی مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ تو اب کی بار ایک انتہائی غیر متوقع سی آواز بلند ہوئی، اور اس آواز کا تو اماں نے واقعی تصور نہیں کیا تھا۔ رمشا پھپھو نے ایک دم ان کے سامنے آتے ہوئے کہا، بھابھی بس کر دیں، ماں اور بیٹی کی رٹ لگانا، ہمارا رشتہ نند اور بھابھی کا ہے، تو پلیز اس کو وہی رہنے دیں۔ آپ میری ماں نہیں ہیں اور نہ ہی میں آپ کی بیٹی ہوں، اور نہ ہی آپ کبھی میری ماں بن سکتی ہیں، اور نہ ہی میں کبھی آپ کی بیٹی بن سکتی ہوں۔ اگر میں نے آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اپنی ماں کی جگہ میں نے آپ کو دے دی ہے۔ آپ کی میں نے عزت کی، آپ کو میں نے مان دیا، مگر آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے بیٹی مانتی ہیں، تو کیا آپ میری ماں جتنا پریشان ہیں؟ دیکھیں 2 دن میں ان کا رنگ ڈھل کر رہ گیا ہے اور ان پر قیامت ٹوٹی ہوئی، جبکہ آپ سب تو نارمل رد عمل کر رہے ہیں۔ کسی کو بھی میرے ماں اور باپ جیسی تکلیف کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ وہ راتوں کو تڑپ رہے ہیں اور آپ لوگ راتوں کو سکون سے سو رہے ہیں۔ رشتہ میرا ٹوٹا ہے تو ڈر بھی مجھے ہے کہ معاشرے میں کیسے سر اٹھا کر جیوں گی، یا میری ماں کسی پریشانی میں گھل رہی ہے۔ آپ سب کو تو ایسی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ سب کی تو میں نند ہوں اور کوئی آپ سے سوال جواب نہیں کرے گا۔
جبکہ سارے سوال جواب مجھ سے کیے جائیں گے۔ اماں نے دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا، رمشا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری چھوٹی چچی نے کہا، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ آپ ہی ہر وقت روتی رہتی تھی کہ جب رمشا چلی جائے گی تو میں کیا کروں گی۔ آپ کی کالی نظروں اور آنسوؤں نے اس کی خوشیوں کو نگل لیا ہے۔ کتنی اچھی طرح وہ اپنے گھر کی ہونے لگی تھی، اور آپ کے آنسوؤں نے سیلاب بن کر اس کی خوشیوں کو ڈبو دیا ہے۔ اس پر اماں نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کر رہی، میں رمشا سے بات کر رہی ہوں۔ تو پھر رمشا پھپھو نے بھی یہی کہا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری خوشیوں کی قاتلہ ہیں آپ، اب تو میرے نصیبوں کو ہی کھا گئی۔ آپ کے آنسوؤں نے میری خوشیوں کو چھین لیا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس لیے برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھ کے شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ برائے مہربانی اب آپ مجھے بخش دیں، کیونکہ اب مزید میرے اندر کچھ بھی کھونے کی یا ایسا برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد دادی نے بھی کہا کہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہارے آنسوؤں نے ہی ہماری بیٹی کی خوشیوں کو نگل لیا ہے۔ اور اماں ایک بار پھر آسمان سے زمین پر آ چکی تھی۔ انہوں نے تصور تک نہیں کیا تھا کہ ان کے خلاف اتنا کچھ پلان کیا جا چکا تھا۔ پھر اس سب کو انہوں نے آزمائش سمجھ کر قبول کر لیا تھا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ ان کو رونا تو بہت زیادہ آیا تھا، مگر انہوں نے آنسو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے سامنے بہائے تھے، کیونکہ ان کو علم ہو چکا تھا کہ جب آنسو لوگوں کے سامنے بہائے جاتے ہیں تو پھر کس کس طرح کی مشکلات میں انسان پھنس جاتا ہے۔ گھر میں کوئی بھی ان سے بات کرنا پسند تک نہیں کرتا تھا، کہ سب کو لگ رہا تھا کہ ان کی کالی نظروں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ایک دم سے وہ تنہا ہو کر رہ گئی تھی۔ البتہ ابا جانتے تھے کہ ان کے احساسات کیسے تھے، تو سوائے ابا کے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، اور ان کے لیے یہی معنی رکھ رہا تھا۔ اس وقت جب سب ان کی جانب تیر لے کر کھڑے تھے تو کون شخص تھا جو ان کے ساتھ کھڑا تھا؟ میری جو شادی شدہ بہت ہی ان کا رویہ بھی اماں کے ساتھ اتنا برا نہیں تھا، اور دوسرے نمبر والی چچی کا رویہ بھی اماں کے ساتھ کچھ مناسب ہی تھا، لیکن اماں کے لیے زیادہ یہ میٹر کر رہا تھا کہ دادی اور پھپھو کا رویہ کیسا ہے، جبکہ رمشا پھپھو اور دادی اماں کا رویہ اماں کے ساتھ بہت ہی برا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، اور ان کو تب بھی کبھی طعنہ نہیں دیا تھا، جب شادی کے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک ان کی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اماں سے ان کا یہ روپ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک روز وہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی۔ وہاں سے انہیں علم ہوا کہ ایک عورت کوئی دوائی دیتی ہے، اس سے بے اولادوں کو اولاد نصیب بھی ہوتی ہے۔ گو کہ اماں کو ان چیزوں پر یقین نہیں تھا، مگر ان کی سہیلی نے کہا، تم یقین کرو، میری اپنی نند یہاں سے دوائی لے کر گئی ہے، اور اس کے بھی اتنے زیادہ سال ہو چکے تھے شادی ہوئے، اور کوئی امید نہیں تھی کہ اس کی گود ہری ہوگی۔ اس نے یہاں سے دوائی لی اور باقاعدگی کے ساتھ صرف 1 ہفتہ کھائی، تو یقین کرو 1 ہفتے بعد ہی اللہ نے اسے خوشخبری دی ہے۔ تو اماں نے کہا، میں پہلے ہی بہت سے اچھے اچھے ڈاکٹروں سے دوائی لے چکی ہوں، یہ محلے میں رہنے والی عام سی عورت کیا دوائی دے سکتی ہے، اور اس کے ہاتھوں میں کہاں سے شفا ہوگی، جس کے پاس کوئی علم ہے اور نہ ہی کوئی ڈگری۔ لیکن ان کی دوست نے ان کو بہت زیادہ زور دیا اور کہا، دیکھو، میں یہ نہیں کہتی کہ تم صرف یہاں سے دوائی لو، لیکن ایک بار یہاں سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہو سکتا کہ اس کے ہاتھوں میں تمہارے لیے اللہ نے شفا رکھی ہو۔ دیکھو، اتفاق سے ہی اس کا خیال مجھے آیا، اور ہمارا تعلق کالج کے بعد ختم ہو چکا تھا، اور اب اتنے سالوں بعد اچانک سے رابطہ بحال ہو گیا، تو ہو سکتا ہے یہ اسی لیے ہوا ہو۔ پھر اماں نا امیدی کے ساتھ اپنی دوست کی ضد میں آ کر وہاں چلی گئی تھی کہ وہ بہت زیادہ فورس کر رہی تھی، اور وہاں سے دوائی لے کر آئیں تو ان کا کوئی بھی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ یہ دوائی کھائیں گی، کیونکہ وہ تو بس دوست کا دل رکھنے کے لیے گئی تھی۔ اور پھر اسی رات ان کو خواب آیا کہ ان کی دوست کہہ رہی تھی کہ دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا کہ دوائی کھانے سے تمہیں شفا ملے گی۔ وہ فوراً اٹھ گئیں
اور انہوں نے وہ دوائی کھا لی، اور پھر باقی 2 ہفتوں بعد ان کو خوشخبری مل گئی، اور اماں کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے اور سب کا رویہ بھی نارمل ہو گیا تھا۔ یہ بہت بڑی خوشی کی خبر تھی، مگر اماں کو کہاں علم تھا کہ یہ خوشی ان کو راس نہیں آئے گی۔ کبھی کبھی کوئی ہماری خوشیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوتا ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کی گود میں آ گئی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے چومتی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بس ہر دم سجدہ شکر میں اپنے سر کو جھکائے رکھے، اور قیامت اس روز ٹوٹی جب علم ہوا کہ اب وہ خود نہیں چل پھر سکیں گی۔ اماں کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات تھی، مگر گھر والوں کے لیے تو قیامت کے برابر تھا کہ اماں کو کون سنبھالے گا۔ یقیناً یہ اس دوائی کا ہی نتیجہ تھا۔ اماں کے ساتھ سب کا رویہ پھر سے عجیب ہو گیا، اور کچھ عرصے بعد رمشا پھپھو کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ یوں وقت گزرنے لگا اور کچھ سال مجھے سنبھالنا مشکل لگا تھا۔ سب گھر والوں نے ابو سے کہا تھا کہ آپ اور شادی کر لیں، مگر انہوں نے نہیں کی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد سب کچھ لڑائیوں کے بعد علیحدہ ہو گئے، اور اماں اور ابا کے لیے میں ہی سب کچھ تھی۔ سب رشتہ داروں سے ملنا ملانا تقریباً بند ہو گیا تھا، سو میں اپنے کسی بھی رشتہ دار کو نہیں جانتی تھی، اور وقت میں کچھ وہ وقت دکھایا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اماں اور ابا نے میری شادی کر دی۔ شادی پر بھی ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں آیا۔ لڑائی کی کیا وجہ تھی مجھے علم نہیں تھا، مگر میری شادی کے کچھ مہینوں بعد اماں اور ابا ایک دوسرے کے پیچھے اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا حادثہ تھا، لیکن خود کو سنبھالنا ہی تھا۔ میں کہاں جانتی تھی کہ وقت ابھی آزمانے پر تلا ہوا ہے، اور پھر بے اولادی کی وجہ سے میرے شوہر نے ایک دن اچانک مجھے طلاق دے دی، تو اصل قیامت مجھ پر اس روز ٹوٹی تھی۔ لیکن پھر بھی میں زیادہ عرصہ اس غم میں نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ پیٹ کو اپنی آگ بجھانے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہے، اور میں کام کی تلاش میں اماں بابا کا جو گھر تھا اس کے گرد و نواح میں پھرنے لگی تھی۔ شاید کہیں سے کوئی کام مل جائے، میں کسی بھی قسم کا کام کرنے کو تیار تھی۔ پھر غریبی نے مجھے مجبور کر دیا، جب ماں باپ نے مجھے شہزادیوں والی زندگی دی تھی، مگر پڑھائی میرے پاس نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی وجہ سے میں ایک بنگلے پر کام کرنے لگی۔ پہلے پہل تو میں اپنے ہی کاموں میں مگن رہتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ میں نوٹ کرنے لگی کہ مالکن روزانہ ایک سفید سی چیز پانی میں ابالتی اور اس پانی کو کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیتی۔ پہلے مجھے ان چیزوں کا تجسس نہیں ہوتا تھا، مگر آہستہ آہستہ مجھے بہت زیادہ تجسس ہونے لگا کہ آخر یہ کیا چیز ہے اور مالکن ایسا کیوں کرتی ہے۔ اور پھر مجھے آہستہ آہستہ حیرانی بھی ہونے لگی، اور تجسس تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ لیکن جو کام وہ کر رہی ہوتی تھی تو وہ کچن میں کسی کو بھی کھڑا نہیں ہونے دیتی تھی۔ اگر کوئی غلطی سے بھی چلا جاتا تو بہت زیادہ چلاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ یہاں پر نظر مت آنا۔ اس لیے بھی میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں کچن میں جاؤں، کیونکہ میرے پاس یہ ایک اچھی نوکری تھی، یہاں پر میں مکمل طور پر محفوظ بھی تھی، اس لیے میں کچن میں نہیں جاتی تھی۔ مگر فطری تجسس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن دروازے بند کیے تو میں بھی چپکے سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ تو کوئی دوائیاں ملا رہی تھی اور ان کو شیشیوں میں بند کر رہی تھی، اور اسی شیشی کو دیکھ کر مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ اماں نے کہا تھا یہ شیشی وہی ہے جس سے میں نے دوائی لی تھی، اور اس کے بعد میں معذور ہو گئی۔ بے شک مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا تھا، مگر تم زندگی میں کبھی بھی یہ دوائی مت لینا، کیونکہ یہ آپ کو معذور کر دیتی ہے، عمر بھر کے لیے دوسروں کا محتاج کر دیتی ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ نظر انداز کر دیتی ہوں، پھر جب میں نے تھوڑا بہت آگے سے پوچھ گچھ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ مالکن کو اسی وجہ سے بہت پیسہ ملا ہوا تھا۔ ان کا کاروبار بہت چل رہا تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر کے طور پر مشہور ہو گئی تھی، مگر ان کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں تھی۔ پہلے میں نے خاموشی اختیار کر لی، مگر پھر میں نے آہستہ آہستہ
سب کو سچ بتانا شروع کر دی۔ کوئی میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سب کو بس یہی تھا کہ اولاد مل جائے، باقی ہر نقصان کو وہ سہ لیں گے۔ مگر پھر ایک روز ایک عورت آئی، اس کو دیکھ کر مجھے بڑی اپنائیت محسوس ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کے گھر اولاد نہیں ہے اور وہ اس کے لیے دوائی لینے آئی ہے۔ تو میں نے اس کو ساری حقیقت بتا دی۔ اس نے مجھے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے والدین کا نام کیا ہے؟ جب میں نے سارا حوالہ بتایا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے اور وہ میرا چہرہ چومنے لگی۔ تو میں ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ تو کہنے لگی بیٹا ڈرو مت، میں تمہاری رمشا پھپھو ہوں۔ اور میں بھی پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ پھر جب میں نے اپنے اوپر بیتی قیامتیں ان کو بتائیں تو انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دی اور کہا مجھے نہیں علم کہ کس طرح ہمارے گھر کو نظر لگ گئی، مگر ہم نے بھائی کو بہت ڈھونڈا، کہیں سے پتہ نہیں ملا، اور ہمارے لیے اس سے بڑی اذیت کچھ نہیں کہ ہمارا بھائی ناراض ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ ہماری چھوٹی بھابھی ہی اصل فساد کی جڑ تھی، اور بدقسمتی کے ساتھ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہو سکا تھا، اور جب علم ہوا تو بہت نقصان ہو چکا تھا۔ اور انہوں نے مجھے کہا تم یقین کرو میں بہت دور سے آئی ہوں، شاید مجھے اللہ نے تم سے ملوانا تھا، تو میرے گھر واپس چلو۔ پھر پتہ نہیں کیوں میرا بھی دل مان گیا تھا کہ اپنے آخر اپنے ہی ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرتے، اور اگر غلط ہو جائے تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو اپنا تو لیتے ہیں، مگر معاشرہ آپ کو مار دیتا ہے۔ اس لیے میں نے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شاید میں بھی تھک چکی تھی اور مجھے بھی کوئی اپنا چاہیے تھا، اور اللہ نے شاید یہ معجزہ اسی لیے کیا تھا کہ میں اس کو ٹھکرانا نہیں چاہتی تھی، اور میں پھپھو کے ساتھ آ گئی۔ اس کے بعد میں اپنے سارے خاندان سے ملی تو بہت رونا آیا کہ میں کس طرح کے حالات میں اپنوں سے مل رہی ہوں۔ اس کے بعد میرے چاچو کے بیٹے سے میری شادی کر دی گئی۔ زندگی ایک دم سے بہت پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ شادی کے 1 سال کے اندر اندر ہی اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نواز دیا تھا، اور میں اللہ کی بہت مشکور تھی۔ جب مجھے سابقہ شوہر نے طلاق دی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں گی، اور سوچتی تھی کہ اس میں کیا بہتری ہوگی۔ اب مجھے علم ہوا کہ مجھے سارا خاندان مل گیا، اور بے شک ہمیں خدا کی مصلحتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہمیں اس سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا کرے۔ اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو میری زندگی کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔